बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। आउज़ु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। चुनीद और आसमां कम दीद बाशत जो खुश दायरे बिना करदंद आंजा परस्तद मोमिनो काफिर तराशत। बुजुर्ग हजरात, अज़ीज़ान मिल्लत, कायदीन कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस व तहरीक हुर्रियत, बुजुर्ग हजरात, अज़ीज़ान मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सब हजरात से दर्दमंदाना अपील करूंगा कि आप सब लोग अपनी अपनी जगह तशरीफ रखें, बैठ जाएं निहायत इत्मीनान के साथ, ताकि आप इत्मीनान के साथ बात सुन सकें। ये मेरी दर्दमंदाना गुजारिश है, जहाँ कहीं जो है वो आराम से बैठ जाए और सुकून और तमानियत क़ल्ब के साथ बात सुनने की कोशिश करें। मैंने कुरान पाक की एक आयत आपके सामने तिलावत की है, जो मैंने मस्जिद पाक में तिलावत की थी, और वहाँ मैंने उसका तर्जमा नहीं किया, वक्त नहीं था, नमाज का वक्त करीब था, इसलिए वहाँ मैं उसका तर्जमा ना कर सका। अल्लाह ताला सूरह अनफाल में इरशाद फरमाता है, वत्तकू फितनतन, उस आजमाइश और उन फितनों से बचने की कोशिश करो जिनमें वही लोग अजाब में मुब्तला नहीं किए जाएंगे जो बदियों और बुराइयों की आबियारी कर रहे हों और उनको फैला रहे हों इंसानी समाज में। वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। और इस हकीकत को जान रखो कि जब कोई कौम बागी हो जाती है और जिस कौम में बदियाँ और बुराइयाँ फरोग पाती हैं, जहाँ जुल्म हो रहा हो, जहाँ असमत दरियाँ हो रही हो, जहाँ लोगों की इज्जतें और आबरूएं लूटी जा रही हो बंदूक की नोक पर, और जो लोग खामोश रह रहे हों, तमाशाई बन जाएं, उनके लिए भी अल्लाह का अजाब है, और उन लोगों के लिए भी जो बुराइयों को फरोग देते रहें। ये इस आयत का तर्जमा है, और हमारी जो गिरदपेश की सूरत हाल है वो इसकी गवाह है। अल्लामा इकबाल की एक रुबाई मैंने आपके सामने तिलावत की है। अल्लामा फरमाते हैं, चुनी दौर आसमां कम दीद बाशत, जिस दौर और ज़माने से हम लोग गुजर रहे हैं, ये चश्मे आसमान ने बहुत कम देखा होगा। ये दौर, जिस दौर में क्या हो रहा है कि जिब्रील अमीरा दिल खराशत, जिब्रील अमीन का दिल भी दुखी हुआ जा रहा है यहाँ की सूरत हाल देखकर, ज़मीन पर इंसानी समाज और इंसानी मुआशरे की सूरत हाल देखकर। क्या हुआ है इस ज़माने में? जो खुश दायरे बिना करदंद आंजा एक ऐसा हसीन और पुरकशिश बुत बना दिया गया है, बुतखाना बना दिया गया है कि परस्तद मोमिनो काफिर तराशत। ये ऐसा बुतखाना है जिसमें काफिर बुत बनाता है और मुसलमान उसकी परस्तिश कर रहा है। ये इस दौर की ऐसी खुसूसियत है, इस दौर की ऐसी अलामत है, इस दौर की ऐसी निशानी है जिसको देखकर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम भी दिल रंज और दिल गिरफ्ता हो जाते हैं। आज तवील अरसे के बाद मुझे आपके सामने बारामूला चौक में बात करने का मौका मिला हुआ है। 2008 में भी अक्सर गिरफ्तार या नज़रबंद रहा हूँ। 2009 में भी ज़्यादातर घरों में नज़रबंद रखा गया, और 2010 में 141 दिन मुझे हाउस अरेस्ट रखा गया।
جس میں 125 ہمارے جوان شہید ہو گئے. 100 دن تک مکمل اور سخت ترین کرفیو کا نفاذ تھا. اور یہ 210 اور 211 کے بارے میں حکومت اعلان کرتی ہے بار بار کہ 211 پرامن سال رہا ہے. لیکن آپ 2 جنوری 2012 کا کشمیر ٹائمز پڑھیے, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 2011 میں بھی 233 لوگ مارے گئے جموں کشمیر کے خطے میں. اس طرح کوئی سال یہاں امن سے نہیں گزرتا اور کوئی حال یہاں خون بہے بغیر دیکھا نہیں جا سکتا ہے. ہمارے سامنے 2 بڑے مسئلے ہیں, اچھی طرح یاد رکھیے. 2 بڑے مسئلے ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے, اور اگر ہم ان مسائل کی طرف توجہ نہ دیں تو ہمارا مستقبل بہت تاریک ہوگا. ہماری تاریخ اندلس جیسی تاریخ ہوگی, ہمارا حال فلسطین جیسا ہوگا, اور ہمارا حال ان ممالک جیسا ہوگا جہاں استعماری قوتوں نے اپنے پنجے گاڑ دیے اور وہاں جو مسلمان اور اسلام کا جو شناخت تھی اس کو انہوں نے ختم کیا اپنے استعماری حربوں کے استعمال سے. اس لیے 2 ہدف آپ کے سامنے. ایک ہدف ہے آکیپیشن, جموں کشمیر کے پورے خطے پہ بھارت کا قبضہ. یہ آکیپیشن ہے, اس کا کوئی جواز نہیں ہے, اس کا کوئی اخلاقی, انسانی, قانونی اور دستوری جواز نہیں ہے. 27 اکتوبر 47 کو یہاں بھارت نے فوجیں لائی بغیر کسی جواز کے. جہانی ہری سنگھ جو اس وقت یہاں مہاراجا تھا, اس کے خلاف یہاں کے لوگوں نے 24 میں بھی بغاوت کی تھی, اور اس کے بعد 31 میں بھی بغاوت کی تھی, اور اس کے بعد 46 میں بھی اس کے خلاف بغاوت ہوئی تھی. اس کا کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ وہ جموں کشمیر کے کروڑوں لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ کریں اور پھر ہندوستان سے وہ فوجی مدد طلب کریں. ہندوستان بہانہ بنا رہا ہے. یہاں قبائلی آئے تھے, وہ چلے جاتے, وہ یہاں بستے نہیں, وہ یہاں سکونت نہیں کرتے. وہ سرحدی علاقوں سے آئے تھے, سرحدی علاقوں میں واپس چلے جاتے. لیکن یہ بہانہ بنایا اور پھر جہانی ہری سنگھ کی دستاویز الحاق کو بہانہ بنایا گیا, جس کو مسٹر ایلسٹر لیمب نے چیلنج کیا ہے کہ وہ کوئی دستاویزی الحاق نہیں ہے, اس پر کوئی دستخط نہیں ہوئے ہیں. تو اس طرح 27 اکتوبر کو جو بھارت کا فوجی تسلط یہاں ہوا وہ آکوپیشن ہے, اور ہم اس کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. 47 سے لے کر آج تک ہماری مظلوم قوم نے 6 لاکھ جانوں کی قربانیاں دی ہیں. اکتوبر نومبر 47 میں جموں میں 5 لاکھ مسلمان بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے, اور 1 ملین مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا. اور اس وقت سے لے کر آج تک ہندوستان کا یہ فوجی تسلط یہاں جاری ہے, اور اس تسلط کے نتیجے میں اور اس تسلط کے خلاف ہماری جدوجہد جاری ہے. یہاں فوجیں اتارنے کے بعد سب سے پہلے جہانی پنڈت نہرو نے, جو اس وقت بھارت کے وزیر اعظم تھے, انہوں نے مرحوم شیخ عبداللہ کی موجودگی میں جو ان کے دائیں طرف کھڑے تھے لال چوک میں کہا کہ ہم نے اپنی فوجیں یہاں لائی ہیں, ہم اپنی فوجوں کو واپس بلائیں گے اور آپ لوگوں کو حق خود ارادیت کے استعمال کا موقع فراہم کریں گے. اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ خود ہندوستان یہ قضیہ اقوام متحدہ میں لے گیا, جہاں کل ملا کر 18 قراردادیں پاس ہو چکی ہیں. سب قراردادوں پر ہندوستان نے دستخط کیے ہیں, پاکستان نے دستخط کیے ہیں, اور پوری عالمی برادری اس کی گواہ ہے. اور پھر 7 اگست 52 کو جہانی پنڈت نہرو نے بھارت کی پارلیمنٹ میں اعلان کیا کہ ہم نے جو جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ وعدے کیے ہیں
وہ وعدے صرف انہی کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ پاکستانی عوام کے ساتھ اور عالمی برادری کے ساتھ ہمارے وعدے ہیں اور ہم ان کو ہر حال میں پورا کریں گے۔ اور جموں کشمیر کے عوام انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں فورسڈ میریجز اور فورسڈ یونٹی کا روادار نہیں ہوں، نہ جبری شادیوں کا روادار ہوں اور نہ جبری یونٹی کا میں روادار ہوں۔ قربانیاں دے رہے ہیں اور یہ آکوپیشن ہم پر صرف بندوق کی نوک پر ہم پر جمائی جا رہی ہے، ہم اس کے خلاف ہیں۔ یہ آکوپیشن، اس کے نتیجے میں ہماری زمینیں چھینی جا رہی ہیں، ہمارے جنگلات صاف کیے جا رہے ہیں، ہماری جائیداد اور ہماری جو ریسورسز ہیں ان ریسورسز پہ جبراً قبضہ کیا جا رہا ہے۔ آکوپیشن کے نتیجے میں آج تک 28 لاکھ کنال بھارت کے فوجی قبضے میں ہے۔ بہرحال کی چوٹیوں پر جاتے ہیں بیچارے جن کو مکان کی ضرورت پڑتی ہے، یہاں میدانی سارے علاقے پہ فوج کا قبضہ ہے، اسی طرح جگہ جگہ یہاں فوج کا قبضہ ہے پورے جموں کشمیر کے متنازع خطے پہ۔ اور ابھی حال ہی میں اخبارات میں یہ اطلاع آئی ہے کہ بجبارہ تحصیل میں 896 کنال لینڈ جو بھارت کے فوجی قبضے میں ہے، جو انہوں نے خریدی ہے 1980 میں، جب یہاں مرحوم شیخ عبداللہ بحیثیت وزیر اعلیٰ کام کر رہے تھے۔ ہم بھی ان دنوں اسمبلی میں تھے جب انہوں نے لینڈ گرانٹس بل پاس کروائی اکثریت کی بنیاد پہ، جس اکثریت کو بہرحال انہوں نے غلط استعمال کیا۔ وعدہ یہ دیا تھا کہ ہم الگ راستہ اختیار کریں گے، لیکن پھر اس اسمبلی کے حوالے سے انہوں نے یہاں استعماری قوتوں کے پنجے مضبوط کیے اور آکوپیشن کو مضبوط بنایا۔ یہ ان کا رول تھا۔ اور پھر یہ کہا کہ بھائی یہاں لینڈ گرانٹس بل بنایا جائے تاکہ لیز پر زمین دی جا سکے۔ تو بجبارہ میں جو 896 کنال لینڈ جس میں فارسٹ لینڈ آتی ہے، ایگریکلچر لینڈ آتی ہے، لوگوں کے مکانات آتے ہیں، ان کو اٹھایا جائے گا اور وہاں کنٹونمنٹ بنایا جائے گا آرمی کا۔ اور اس طرح یہ آکوپیشن کا نتیجہ ہے کہ ہماری زمینیں ہم سے چھن رہی ہیں، ہمیں مفلس بنایا جا رہا ہے، ہمیں تمام ذرائع اور وسائل سے محروم کیا جا رہا ہے، ہمارے جنگلات صاف کیے جا رہے ہیں۔ شوپین ضلع کی میں مثال دوں گا، صرف اس ضلع میں 5200 کنال فارسٹ لینڈ آکوپیشن والوں نے لی ہے، اور وہاں جنگلات کے جو محافظ لوگ ہیں نام نہاد، ان کا کہنا ہے کہ 3 لاکھ سے 4 لاکھ تک وہاں درخت کٹیں گے جنگلات کے۔ اور آپ دیکھ لیجئے جہاں جہاں آپ ضلع کپوارہ میں جائیے، جہاں جہاں جنگلات کے قریب آرمی کے کیمپس ہیں اور آرمی کے جو وہاں سٹیشنز بنے ہوئے ہیں، وہاں بینڈ سا مشینیں لگی ہوئی ہیں اور جنگلات سے درخت کاٹ کر وہاں چرائی کی جاتی ہے۔ پنجاب سے سکھ نجار منگوائے جاتے ہیں اور ان سے فرنیچر بنوا کر سپاہی لوگ ریگولر آرمی کے، بی ایس ایف کے، سی آر پی ایف کے اور یہ جو دوسرے ٹیریٹوریل آرمی ہوتی ہے یا نیوی والے ہوتے ہیں، سب اس میں شریک ہیں اور فرنیچر بنا کر یہاں سے اپنے گھروں کو بیچتے ہیں۔ اس لیے یہ آکوپیشن ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے اور ہم اس آکوپیشن کے خلاف جدوجہد کرتے رہیں گے۔ دونوں ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ یہ ساری قوم جموں کشمیر کے مظلوم عوام کی اکثریت، چاہے وادی کشمیر ہو، چاہے گلگت ہو، چاہے پنجاب یہ ہو، کرنا ہو، چاہے گریز ہو، چاہے جموں ہو، چاہے پونچھ ہو، چاہے راجوری ہو، چاہے کشتواڑ ہو، چاہے ڈوڈا ہو، چاہے گول گلاب گڑھ ہو، چاہے بانہال ہو، سارا جموں کشمیر کا خطہ جو ہے وہ بھارت کے آکوپیشن کے خلاف ہے اور ہم اس کے آکوپیشن کو سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں اللہ کو گواہ ٹھہرا کر وعدہ کرو کہ ہم اس آکوپیشن کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔
हमारी जद्दोजहद जमहूरी तरीकों पर पुरअमन तरीके से हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। हम आवाम का सपोर्ट हासिल करेंगे। हम आवाम हमारी इस आवाज़ के साथ और हमारे इस स्टैंड और मौक़िफ़ के साथ वाबस्ता है और आवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं, कुर्बानियों की हमने हिफाजत करना है। इस कौम ने अजीम और बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। अल्लाह ताला से आद करो कि हम इन कुर्बानियों की हिफाजत करेंगे। कुर्बानियों को हम सड़कों के एवज नहीं बेचेंगे, कुर्बानियों को हम फ्लाईओवर्स के एवज नहीं बेचेंगे, कुर्बानियों को हम मुलाजमतों के एवज नहीं बेचेंगे, कुर्बानियों को हम डेवलपमेंट वर्कर्स के एवज नहीं बेचेंगे, बल्कि कुर्बानियों की हम हिफाजत करेंगे। कुर्बानियों की हिफाजत का सबसे पहला कदम ये है कि चाहे इंतखाबात असेंबली के हों, चाहे पार्लियामेंट के हों, चाहे बल्दियाती हों, चाहे पंचायत इलेक्शन हों, हमने बार बार कहा है कि वोट डालना शहदा की कुर्बानियों के खिलाफ है। वोट डालना आप जालिमों का साथ दे रहे हैं। वोट डालकर आप उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो हमारी इज्जतें और असमतें लूट रहे हैं। वोट डालकर आप उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो हमारी जमीनें छीन रहे हैं। वोट डालकर आप उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो हमारे जंगलात साफ कर रहे हैं। वोट डालकर आप उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो यहाँ शराब को आम करते हैं। वोट डालकर आप उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो यहाँ बदियों और बुराइयों को बालादरी अदा करते हैं और उनको फरोग देते हैं। वोट डालकर आप अपने हुकूक को पामाल करते हैं। वोट डालकर आप जद्दोजहद आज़ादी को नुकसान पहुंचाते हैं। लिहाजा सारे लोग हाथ ऊपर उठाकर आहद करें कि हम आइंदा कभी वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे और बल्दियाती इंतखाबात जो हुकूमत के ऐलान के मुताबिक आने वाले हैं उनमें मुकम्मल बैकाट होगा। ये पैगाम जगह जगह ये पैगाम पहुंचाना होगा कि बाइकाट होगा। और इसके साथ ही मैं कल का प्रोग्राम आपको याद दिलाऊंगा कि कल 7 अप्रैल को हमने एहतजाज की कॉल दी है। मैं तमाम ट्रांसपोर्टर्स हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे सूमो वाले हों, चाहे ऑटो वाले हों, चाहे प्राइवेट गाड़ियां वाले हों, चाहे इदारे हों, तालीमी इदारे और काम करने वाले इदारे, सबसे मैं दर्दमंदाना अपील करूंगा कि हमारा 30 साल से जो जम्मू कश्मीर के मजलूम अवाम का सफीर बना हुआ है उसको अमेरिका ने 2 साल की कैद की सजा दी है, उसके खिलाफ हम कल एहतजाज कर रहे हैं। ये हमारा एहतजाज इस बात के भी खिलाफ है कि अमेरिका ने पाकिस्तान में मौलाना सईद और फिर मौलाना मक्की उन 2 हजरात के उनके गिरफ्तार करने या उनका सर पेश करने पर $1 करोड़ का इनाम रखा है। अमेरिका की इस पॉलिसी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये इस्तेमारी कुव्वत है, जिस इस्तेमारी कुव्वत ने दुनिया में सारे मुसलमानों को ताराज किया है और मुसलमानों की जिंदगियां अजीरन बना दी हैं। इसराइल को खड़ा करके अपना फलस्तीन के लोगों की जिंदगी अजीरन बनाई है। इराक पर हमला करके वहाँ इंसानी खून बेदर्दी के साथ बहाया। अमेरिका ने कहा था कि इराक में मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स बन रहे हैं, लेकिन वो उसका कोई सबूत नहीं मिला। और 3 अक्टूबर 1903 से और 2003 से वहाँ जो हमला हो रहा है इराक पर अफगानिस्तान अमेरिका की तरफ से, वहाँ आप देख लीजिए कितना खून बहा है। और 6 अक्टूबर 2001 को जो अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया और फिर वहाँ नेटो फोर्सेस वहाँ कत्लगारतगरी का बाजार गर्म कर रहे हैं, हम उसकी भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अमेरिका ने जो ऐलान किया है कि 2014 में हम अफगानिस्तान से निकलेंगे,
ہم کہتے ہیں کہ اب تک کوئی جواز نہیں تھا امریکہ کا افغانستان پر حملہ کرنا، اور 2014 تک اس غیر جائز اور جارحانہ کارروائی کو طول دینا یہ ظلم پر ظلم ہے، یہ ستم پر ستم ہے۔ اس لیے امریکہ کو اور نیٹو فورسز کو فوری طور افغانستان سے نکل جانا چاہیے۔ پاکستان پر جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں ان حملوں کو فوری طور بند کیا جانا چاہیے، اور پاکستان پر بھی جو سازشیں ہو رہی ہیں پاکستان کو توڑنے کے لیے، ہم ان سازشوں کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور کل کی ہڑتال جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ حافظ سعید پر جو یہ اس کے قتل کرنے یا گرفتار کرنے کے لیے جو انعامات مقرر کیے گئے ہیں، اور مولانا مکی کے لیے، اور پھر ڈاکٹر غلام نبی بھائی کو جو 2 سال کی سزا دی گئی ہے، اس کے خلاف کل ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ آپ سب لوگ احتجاج کے ساتھ ہیں، دونوں ہاتھ مکمل اور کامیاب احتجاج ہونا چاہیے، بند ہونا چاہیے، ہڑتال ہونی چاہیے، سناٹا ہونا چاہیے پوری ریاست میں بالعموم اور وادی کشمیر میں بالخصوص۔ اور یہ ہماری دردمندانہ اپیل ہے، اور ہم آپ لوگوں سے یہ بات بھی کہیں گے کہ دوسرا خطرہ، دوسرا مسئلہ جو ہمارے لیے ہے وہ ہے جارحیت، کلچرل ایگریشن۔ ایک تو ہے آکوپیشن، اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ کلچرل ایگریشن، تہذیبی جارحیت۔ ہماری تہذیب مٹانے کے لیے منصوبے باندھے جا رہے ہیں، شراب عام کی جا رہی ہے۔ شراب کے بارے میں میں آپ کو آج ہی جو اخبارات میں اعداد آ گئے ہیں، اعداد و شمار، ان کو میں بتاؤں گا۔ اور یہ شراب عام کی جا رہی ہے ہماری یہاں، ہماری مسلمان حیثیت، ہماری اخلاقی حیثیت، یہ صرف شراب ہمارے لیے ہی ممنوع نہیں ہے، بلکہ ہندو تہذیب میں بھی اور دوسری تہذیبوں میں بھی وہاں بھی شراب کی اجازت نہیں ہے، اور یہ صرف مغربی تہذیب کا ایک علامت ہے جس کو یہاں مسلط کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح کو ایجوکیشن سسٹم ہے، اسی طرح یہاں مسلمانوں کو مختلف خانوں میں بانٹا جا رہا ہے۔ یہ جو تقسیم کی جا رہی ہے مسلمانوں میں، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ اہل سنت ہے، یہ شریعت والے ہیں، یہ طریقت والے ہیں، یہ معرفت والے ہیں، یہ کچھ اور ہیں، یہ کچھ اور ہیں۔ یہ سارے حصے بکھرے جو مسلمانوں کو کیے جا رہے ہیں، یہ ہندوستان کی پالیسی ہے، مسلمان ملت کو تقسیم کرنے کی پالیسی ہے۔ امریکی جارحیت، امریکی جارحیت، امریکی جارحیت، امریکی سامراج، امریکی سامراج، گو انڈیا، گو انڈیا، گو انڈیا، گو انڈیا۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا، یہ جو کلچرل ایگریشن ہے، اس کلچرل ایگریشن کے نتیجے میں ہماری شناخت مٹائی جا رہی ہے، اور ہماری جو تہذیب ہے، ہمارا جو تمدن اور کلچر ہے، اس کو تاراج کیا جا رہا ہے ایک منصوبہ بند طریقے پہ، اور اس کے لیے یہاں کی حکومت کے سارے ذرائع اور وسائل استعمال میں لائے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو الگ الگ کیا جا رہا ہے، خانوں میں بانٹا جا رہا ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، اور اس طرح آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ میں دردمندانہ اپیل کروں گا تمام مسلم برادری سے کہ مسلمان صرف ایک ہے، اس کے جو مختلف تقسیم کیا جا رہا ہے اس کو، یہ تقسیم اسلام نے قبول نہیں کی ہے۔ قرآن پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن جو ہیں وہ ان کی بنیاد، ان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا جو سرچشمہ ہے وہ صرف قرآن اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی حدیث ہے کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ان تمسکتم بہما، تم کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے
اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے، کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے لیے ہدایت کا مرکز ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور ان دو ہدایت کے سرچشموں سے الگ ہو کر جو بھی آواز آپ کے سامنے آ جائے وہ مسلمان کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہاں جو ارتداد کی لہر پھیلائی جا رہی ہے، یہاں جو کرسچینٹی پھیلائی جا رہی ہے، یہاں جو تعلیمی نصاب کے ذریعے ہمیں اپنے دین کی قدروں سے دور کیا جا رہا ہے، مخلوط ایجوکیشن ہے، لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے ایک ساتھ تعلیم کا نظام ہے، یہ الگ الگ ہونے چاہیے۔ ہم لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے العلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا مسلمان مرد کے لیے بھی فرض ہے اور مسلمان خاتون کے لیے بھی، لیکن اس میں سب سے پہلے دینی تعلیم ہے، دینی علم ہے۔ اس لیے ہم لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہو سکتے، لیکن لڑکیوں کی تعلیم کے لیے الگ انتظام ہونا چاہیے، الگ یونیورسٹیاں ہونی چاہیے، الگ کالج ہونے چاہیے، الگ ہائی اسکول ہونے چاہیے، الگ سکول ہونے چاہیے، اور پھر تعلیمی نصاب وہ ہونا چاہیے جس میں ہمیں اپنے دین کی قدروں سے آگاہ کیا جائے۔ یہ جو اخلاقی پیرا روی کا سیلاب آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری تعلیم میں اخلاقی قدروں کی کوئی پذیرائی نہیں ہو رہی ہے، اخلاقی قدروں کا پھیلاؤ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہمارا معاشرہ روز بروز اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہو رہا ہے، اور اسی لیے ہم نے اس کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ کلچرل ایگریشن ہے، ہماری اردو زبان مٹائی جا رہی ہے۔ اردو زبان میں ہمارا سارا دینی لٹریچر محفوظ ہے، اس لیے ہمیں انگریزی کے ساتھ ساتھ اور ہندی بھی پڑھیے۔ کوئی کسی زبان کے ساتھ اسلام بعد نہیں برتنے کی اجازت دیتا، جو بھی زبان آپ چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ پر جو زبانی جاننا فرض ہے وہ اردو، عربی اور فارسی زبانیں جن سے آپ دین سمجھ سکتے ہیں۔ آپ انگریزی بھی پڑھ سکتے ہیں، انگریزی پڑھیے، لا کریے، پی ایچ ڈی بنیے، پروفیسر بنیے، سائنٹسٹ بنیے، ٹیکنالوجسٹ بن جائیے، اسلام آپ کو روکتا نہیں، لیکن یہ سب کچھ آپ کریے بحیثیت مسلمان۔ پہلے اسلام کی حفاظت کریے اور اپنی اسلام کی حفاظت کریے، پھر جو کچھ آپ بننا چاہیں گے آپ بن سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے آج مصر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے 84 سال کے بعد مصر میں ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اسلامی فورسز سامنے آ رہی ہیں، اور ان اسلامی فورسز میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ بار اطلاعوں کی تعداد ہے، بار جو ڈاکٹرز ہیں، فلاسفرز ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی وہاں بہتات ہے اور اسلامسٹ وہاں آ گئے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ مصر میں صحیح معنی میں اسلامی انقلاب آ جائے اور اسلام کے جو فوائد ہیں عالمی انسانیت کے لیے، ان فوائد سے انسانی معاشرہ فیض یاب ہو جائے۔ یہ کلچرل ایگریشن جو ہے اس کے خلاف بھی ہماری جدوجہد جاری رہنی چاہیے۔ کلچرل ایگریشن کے خلاف جگہ جگہ قرآنی درسگاہیں کھولیے، جگہ جگہ بیت المال کھولیے، اور بیت المال دیانتدار ہاتھوں میں ہو، بیت المال نیشنل لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہو، بیت المال کانگریس اور یہ جو پنچ اور سرپنچ بنے ہیں ان لوگوں کو انہوں نے مسجدوں پر مسلط کیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں مسجد میں تحریک حریت کا کوئی نہ بولے، مسجد میں حریت گاہ کا کوئی نہ بولے، اور مسجدوں میں کوئی خطاب نہ کیا جائے، یہ انہوں نے بول رکھے ہیں۔ یہ ان کی، میں آپ کو کہوں گا کہ سری نگر میں مجھے کل کچھ جوان ملے، انہوں نے کہا ہے کہ ہماری درسگاہوں کو بند کیا جا رہا ہے اور سامنے لایا جا رہا ہے بریلویوں کو ہماری درسگاہیں بند کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں سب کو کہہ رہا ہوں
اہل حدیث ہو کوئی بھائی، کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، بھائی سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد یہ فقہی اختلاف ہے۔ فقہی اختلافات ہمارے لیے کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے، ہمیں قرآن اور سنت پر، سنت کی تعلیمات پر اپنے کریکٹر کو، انفرادی کریکٹر کو، اجتماعی کریکٹر کو تعمیر کرنا ہے، اور جب کہیں جا کر ہم آکوپیشن کے خلاف اپنی جدوجہد کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اس لیے کلچرل ایگریشن کے خلاف جو جن سکولوں میں اردو اور عربی زبانیں نہ پڑھائی جا رہی ہوں، ان کے لیے گھروں میں بچوں کو پڑھانے کا انتظام کریے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو جب تک ہم آکوپیشن سے آزاد نہ ہو جائیں، اور جب تک ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا معاشی نظام، ہمارا معاشرتی نظام خود ہمارے اپنے ہاتھوں میں نہ ہو، اس وقت تک ہم کلچرل ایگریشن سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آکوپیشن سے نجات حاصل کریں۔ میں آپ کو بغیر کسی ابہام کے عرض کروں گا کہ جس طرح ہمارے لیے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، برابر اسی طرح ہمارے لیے آکوپیشن کے خلاف جدوجہد کرنا فرض عین ہے۔ اور اس فرض سے اگر ہم نے کوتاہی حاصل کی، میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت کی روشنی میں بتاؤں گا۔ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ تھک تو نہیں گئے؟ ہاں، دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کو آپ سننا چاہتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 97 ہے شاید، سورہ نساء کی آیت ہے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی اس آیت میں فرما رہا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کے دور میں خاموشی اختیار کی ہوتی ہے، جو بدیوں کے خلاف جدوجہد نہ کریں، جو جبری آکوپیشن کے خلاف جدوجہد نہ کریں، جو فوجی قبضے کے خلاف جدوجہد نہ کریں، جو فوجی زیادتیوں کے خلاف جدوجہد نہ کریں، جو پولیس کی زیادتیوں کے خلاف جدوجہد نہ کریں، جو پولیس کے جبر کے خلاف آواز نہ اٹھائیں، جو منظم نہ ہو جائیں، جو جلسوں کی صورت میں، جلوسوں کی صورت میں، احتجاج کی صورت میں سامنے نہ آ جائیں، کل جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، وہ ان سے پوچھیں گے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، جب وہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے تم کو کیا ہو گیا تھا، تم ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے۔ وہ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کو معلوم ہے کیا کہیں گے؟ نہیں معلوم۔ آپ قرآن نہیں پڑھتے ہو، آپ قرآن سمجھتے نہیں ہو۔ بہت بڑی کمزوری ہے ہمارے جوان طبقوں میں اور ہمارے بزرگوں میں، قرآن پڑھتے ہیں مگر ثواب کی خاطر، سمجھنے کی خاطر نہیں۔ قرآن پڑھنے میں ثواب ہے یقیناً، لیکن اس کا اصل مشن یہ ہے ہم اس کو سمجھیں، اس کو عملائیں، اس کو پھیلائیں، اس کو قائم کریں، وہ ہم نہیں کرتے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، ملائک ان سے پوچھیں گے تم کو کیا ہو گیا تھا، تم ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تھے۔ وہ کیا جواب دیں گے یہ معلوم نہیں آپ۔ وہ کہیں گے جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کنا مستضعفین فی الارض، ہم کمزور ہیں۔ آج کہتے ہو نا آپ لوگ، کیا کہتے ہو؟ ہم کمزور ہیں، ان کے پاس بندوق ہے، ان کے پاس جیل ہے، ان کے پاس پولیس تھانے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ہم نے ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ کنا مستضعفین فی الارض۔ تو ملائک کیا کہیں گے ان سے؟ معلوم ہے ملائک کیا کہیں گے؟ ملائک کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ آپ کو ہجرت کرنا چاہیے تھی۔ اگر آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے تو آپ کو ہجرت کرنا چاہیے تھی۔ تو ہجرت آپ کہاں کریں گے بتاؤ؟ کشمیر کے لوگ کہاں ہجرت کریں گے؟ چائنا تو نہیں جائیں گے،
پاکستان نہیں، پاکستان میں 18 کروڑ آبادی ہے اور مزید اس آبادی کو وہ کہاں برداشت کرے گا؟ افغانستان نہیں جا سکتے، رشیا میں نہیں جا سکتے، ہندوستان آپ کے خلاف ہے، وہاں آپ نہیں جا سکتے۔ وہاں کے 20 کروڑ مسلمانوں کو دوسرے درجے کا نہیں، تیسرے درجے کا مسلمان بنایا گیا ہے۔ ابھی قریبی مطالبہ ہے اس کا، وہ کتنے کمزور ہو گئے۔ وہاں ایک بڑے جرنلسٹ نے گزشتہ دنوں جب وہ علی گڑھ میں یا کہیں کو کانفرنس ہوئی تھی کشمیر کے نام پہ، وہاں اس نے کہا 100 مرتبہ ہم جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف احتجاج کریں گے، مذمت کریں گے، لیکن 1000 بار ہم کہیں گے کہ جموں کشمیر از انٹیگرل پارٹ آف انڈیا۔ سمجھے آپ؟ بڑا جرنلسٹ ہے، اور یعنی اتنا ان کا ایمان کمزور ہو چکا ہے کہ وہ سچی بات کہنے کی جرات نہیں کر سکتے، اس لیے وہاں بھی آپ نہیں جا سکتے۔ وہ ہجرت کا راستہ آپ کے لیے بند ہے۔ صحیح ہے یا نہیں؟ ہجرت کا راستہ بند ہے۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ نہ تو تم ہجرت کر سکے اور نہ تم نے جدوجہد، راستہ ایک ہی کھلا ہے، کیا ہے؟ جدوجہد کا راستہ۔ کیا راستہ ہے کھلا؟ جدوجہد کا راستہ۔ آپ کہیں گے بندوق اٹھائیں گے، بندوق اٹھانے سے کوئی کسی کو روکتا نہیں، لیکن ہمارے پاس بندوق ہے ہی نہیں، کیا اٹھائیں گے؟ کوئی ملک ہم کو سپورٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے میں یقین کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری بہت زیادہ جو اثر آفرین جدوجہد ہوگی وہ یہی ہے، لوگ جمع ہو جائیں، لوگ لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو جائیں، جیسے 2008 میں ہوئے، 2009 میں ہوئے، 2010 میں ہوئے، اب یہ 2012، اس میں بھی لوگوں کا سڑکوں پر آنا، عیدگاہوں میں آنا اور میدانوں میں آنا، احتجاج کرنا۔ میں آپ کو اللہ گواہ ٹھہرا کر کہتا ہوں کہ جتنا ہم پرامن احتجاج کریں گے، جتنا ہم عوامی قوت کا استعمال کریں گے، اتنا ہم اپنی منزل کے قریب جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ بھروسہ کریں، آپ بد اعتمادی کا مظاہرہ نہ کریں، آپ یہ نہ کہیں کہ ہم کسی مسلح جدوجہد کے خلاف ہیں۔ مسلح جدوجہد کے لیے مواقع ہونے چاہیے، مسلح جدوجہد کے لیے آپ کو سپلائی لائن ہونی چاہیے، مسلح جدوجہد کے لیے آپ کے پاس ذرائع اور وسائل ہونے چاہیے، وہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ کو حقیقت پسند بن جانا چاہیے۔ نعرے دینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ نعرہ دیں گے کہ بھائی چائنا شالی زندہ باد، پھر آپ کے کھلوان جو ہے وہ بھریں گے نہیں چائنا شالی سے جب تک آپ زمین کاشتکار نہیں کریں گے۔ تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کلچرل ایگریشن ہے، اس کلچرل ایگریشن کے خلاف ہم نے جدوجہد کرنا ہے، اور اس جدوجہد کو کس طرح چلانا ہے؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ میں آپ کو بلا خوف تردید یہ بات کہوں گا، بلا خوف تردید، آپ کو اس وقت بہت سی ایسی پارٹیاں ہیں جو اسلام کے نام پہ، اسلام کا نام لے کر آپ کو قرآن اور سنت سے دور کر رہے ہیں۔ نام اسلام کا لیتے ہیں لیکن آپ کو قرآن اور سنت کی تعلیمات سے دور کر رہے ہیں۔ میں نے خود سنا ہے، میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، خود میں نے سنا ہے، قرآن مت پڑھو، الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ، یہ گمراہ کرتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں۔ اس لیے اس کی طرف رجوع کریے۔ میں نے بار بار کہا ہے، سوپور میں بھی کہا ہے، جگہ جگہ کہا ہے، تفاسیر پڑھیے، اور سب سے زیادہ جو آسانی کے ساتھ آپ کو دین کی روح، قرآن کی روح سمجھانے والی تفسیر ہے وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر تفہیم القرآن ہے۔ دوسری تفاسیر بھی پڑھیے، ہم ان سے روکتے نہیں، لیکن سب سے زیادہ آسان عام تفسیر جو ہے وہ تفہیم القرآن ہے، آپ پڑھیے۔ ہم ارتداد کے خلاف ہیں۔ ہم نے کہا ہے دلی میں جب یہاں کچھ علماء حضرات نے کچھ یہ کرسچن قوم کے کچھ لیڈروں کے خلاف کہا کہ ان کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے، میں نے اس وقت کہا کہ اس سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے جوانوں کو ارتداد سے بچائیں، اپنے جوانوں کو
اسلامی لٹریچر سے آگاہ کریں، گھروں میں اصلاح کریں. ہمارے گھروں میں اصلاح نہیں ہو رہی ہے. ہمارے والدین اپنی بیٹیوں کا خیال نہیں رکھتے. موبائل عام ہو گیا ہے. ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے موبائلوں پر کیسے کیسے کنیکشن ان کے ہوتے ہیں، اس کی کوئی رکھوالی نہیں کرتا. اس لیے ہمیں اصلاح کے لیے گھروں سے آغاز کرنا ہے. میں والدین سے دردمندانہ اپیل کروں گا کہ جیسے آپ اپنی بچوں اور بچیوں کے لیے، اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے لباس کا انتظام کرتے ہیں اور تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، اسی طرح ان کو جہنم سے بچانے کا بھی اہتمام کریں. ان کی دنیا اور ان کی آخرت بھی سنوارنے کا اہتمام کریں. یہ ہم پر ذمہ داری ہے. اور ہم یہ بات بھی میں آپ سے کہوں گا کہ جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، اور پاکستان جو ہندوستان کو موسٹ فیورٹ نیشن قرار دینے جا رہا ہے، میں نے بار بار کہا ہے. اور 23 مارچ کو جو دہلی میں پاکستان ڈے پر وہاں جو تقریب تھی، وہاں بھی میں نے کھل کر بات کہی. وہاں بھی ہم نے کہا کہ پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ جس ملک کو وہ سب سے زیادہ پسندیدہ قرار دے رہا ہے، وہ ملک کشمیر میں کیا کر رہا ہے. وہ ملک کشمیر میں کس طرح وہاں کے حقوق کی پامالی کر رہا ہے، کس طرح خون بہا رہا ہے، کس طرح عزتیں لوٹ رہا ہے، کس طرح بستیوں کو خاکستر بنا رہا ہے، کس طرح وہاں ریسورسز پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. پاکستان پر فرض بنتا ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ بھارت کا جموں کشمیر میں کیا رول ہے. اس وقت تک ان کو فیورٹ نیشن قرار دینے کا کوئی جواز نہیں ہے. یہ ہمارے زخموں پہ نمک پاشی کے برابر ہے. اسی لیے کل 8 اپریل کو پاکستان کے صدر صاحب دہلی آ رہے ہیں، اور دہلی میں وہ پاکستان بھارت کے وزیر اعظم سے لنچ کریں گے، ان کے ساتھ ملاقات کریں گے. ہم ان ملاقاتوں کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم یہ کہیں گے پورے اعتماد کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ، اللہ کی مدد اور عوام کے سپورٹ کے ساتھ ہم یہ بات کہیں گے. بتاؤ ہمارے ساتھ بات اس بات میں ہو؟ ضروری نہیں دونوں ہاتھوں میں. ہاں، آسمان دکھائی نہیں دینا چاہیے ہاتھوں کے پردے سے. ہم یہ اعتماد کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو جموں کشمیر کے عوام کے لیے صرف اور صرف حق خود ارادیت کی بنیاد پہ اس کا حل تلاش کرنا ہے. کس بنیاد پر بتاؤ؟ کس بنیاد پر؟ حق خود ارادیت کی بنیاد. اس کے بغیر کوئی اور حل نہیں ہوگا. بتاؤ اگر یہ جو سٹیٹس کو ہے، آج کی جو پوزیشن ہے، یہ کوئی حل ہے ہمارے لیے؟ بتاؤ نا، اونچی آواز سے بتاؤ. 4 نکاتی فارمولہ کوئی حل نہیں ہے. اور یہ جو سڑکیں کھولیں گے، تجارت کریں گے 2 کشمیروں کے درمیان، وہ بھی کوئی حل نہیں ہے. حل صرف یہ ہے کہ جموں کشمیر کے عوام کو ان کا پیدائشی اور بنیادی حق استعمال کرنے کا موقع دیا جائے. 2 ستمبر 2010 میں بھارت کے وزیر داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ جموں کشمیر از اے بروکن پرابلم. جموں کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ بروکن پرومسز ہے. ہم نے وعدے کیے تھے، ہم نے ان وعدوں کو توڑ ڈالا، اور یہی مسئلہ کشمیر ہے. لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں، ان وعدوں کو پورا کریے تاکہ جموں کشمیر کے 1 کروڑ 30 لاکھ لوگ اپنا مستقبل طے کر سکیں. پروین توگڑیا نے راجوری آ کر جو فرقیدارانہ میل ملاپ پر آگ لگا دی ہے، اس آگ لگانے کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے، جنہوں نے ان کو وہاں آنے کی اجازت دے دی. اور ہم امن چاہتے ہیں، آپس میں بھائی چارہ کہ ہم علمبردار ہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمیں عوام کے ساتھ پہنچنے کے مواقع سے محروم رکھا جا رہا ہے. ابھی مسجد میں مجھ سے کوئی بزرگ کہہ رہے تھے کہ مجھے لڑکے نے بتایا، کچھ لوگ کہتے ہیں گیلانی نے حکومت سے کہا ہے مجھ پر سے پابندی ہٹاؤ اور میں تمہارے لیے ووٹوں کا انتظام کروں گا. کیا چاہتے ہیں؟
जुबाने, इसका चेहरा है नूरानी, जज्बा बगाने, सूरत दीनानी, फिर कदाराना महल मिलाप, मैं ऐलान करता हूँ, फिर कदाराना महल मिलाप हमारा दीन है, हमारा दीन है। ये हमारी खाली सियासत नहीं, हमारा दीन है। हमारा दीन हमसे कह रहा है अपने हमसायों से नेक सलूक करो। जिसका हमसाया किसी मुसलमान के घर का हमसाया, जो हमसाया उससे नाराज हो, उसके लिए जन्नत हराम। हमसायों के साथ नेक सलूक करना, और रसूल पाक से फरमाया है अल-खल्क़ु अयालुल्लाह व अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाह मन अहसन इला अयाली। कायनात की सारी मखलूक फैमिली मेंबर्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, और तुम में से अच्छा वो है जो अपने हमसायों के साथ अल्लाह ताला के कुंबे के साथ नेक सलूक करे। इसलिए हम फिरका परस्ती पर लानत भेजते हैं। हम सारे जम्मू कश्मीर के अवाम को और दुनिया के इंसानों को अपना भाई समझते हैं, और उनके साथ हुस्न सलूक रवा रखना हमारा दीन ईमान है। इसके साथ हम मुतालबा करते हैं कि हमारे जो लोग 800 के करीब इस वक्त मुख्तलिफ जेलों में हैं, और ये जो हमारे जवानों को तालीम से महरूम रखकर जेलों में ले जाया जा रहा है, उनके खिलाफ जो केसें चलाई जा रही हैं, उनको पुलिस स्टेशनों पर हाजिरी देने के लिए कंपेल किया जा रहा है। इन सारे मजालिम की हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम ये भारत की, ये हिंदुस्तान जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है, उस पुलिस को भी हम कहेंगे कि आप यहीं के बाशिंदे, आपको बहरहाल किसी कौम के साथ वास्ता है, आपको जुल्म नहीं करना चाहिए, आपको अपनी रविश में तब्दीली लानी चाहिए। आप कहते हैं जुल्म करते वक्त, गिरफ्तार करते वक्त, तशद्दुद करते वक्त आप कहते हैं कि हम भी आपके लोग हैं, लेकिन हमें आप पर रहम आता है, लेकिन हम मजबूर हैं, हमारा पेट है, हमारी तनख्वाहें हैं, हमारी वर्दियाँ हैं। तो इन चीज़ों की बुनियाद पे जो आप ज्यादतियाँ कर रहे हो, वो ज्यादतियाँ कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। आपको अपने रवैये में तब्दीली लानी चाहिए। जम्मू कश्मीर के अवाम की गालिब अक्सरियत है कि खुद इरादियत का मुतालबा करती है, और इस मुतालबे में हम पुरअमन तरीका इस्तेमाल करते हैं। आपके लिए तशद्दुद बरतने का, गिरफ्तारियां करने का और जेल खोलने का कोई जवाज नहीं बनता है। शराब की हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। सारे दोनों हाथ उठाओ, हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि शराब पर पाबंदी लगा दी जाए, किया जाए। चाहे आपका खजाना 20 करोड़ की आमदन से खाली हो जाए, महरूम हो जाए, लेकिन शराब आम करना आप बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हो इस कौम के खिलाफ, जिसकी अखलाकी कदरें बर्बाद हो जाएंगी शराब के खिलाफ। कश्मीर मीडिया नेटवर्क के मुताबिक महकमा एक्साइज की रिपोर्ट है कि 2009-2010 में 16 करोड़ 78 लाख 2,800 बोतलें शराब की फरोख्त हुई। 16 करोड़ 78 लाख 208 बोतलें शराब की फरोख्त हुई हैं। अब ये 2008-2009 को शराब से आमदन 13 करोड़ 59 लाख रुपए, जनवरी 2012 में 20 करोड़ 38 लाख 818 और शराब की बोतलें फरोख्त हुई हैं। 20 करोड़ 38 लाख 818 जनवरी 2012 में। तो इसलिए शराब को आम किया जा रहा है, और हम इसके खिलाफ मुकम्मल एहतजाज करेंगे, और इसको बंद किया जाना चाहिए। शराब की फरोख्त को, शराब के फैलाव को और मनशियात को। और मैं दर्दमंदाना अपील करूंगा
अपने बुजुर्गों से भी, जवानों से भी शराब से परहेज करो, मनशियात से परहेज करो, अखलाकी बेरा रवी का शिकार हो जाने से परहेज करो, और उसके बाद ही अल्लाह की मदद हासिल होगी और हम इंशाअल्लाह भारत के पंजे गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे। तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? आजादी का मतलब क्या? आजादी का मतलब क्या? आजादी का मतलब क्या? जंजीर कटेगी, दो बार जंजीर कटेगी, जंजीर कटेगी, जंजीर कटेगी। शोहदा के वारिस, शोहदा के वारिस, शोहदा के वारिस।